SBI News is available now. Top World Famous TV, Apple TV, Roku TV and Amazon Stick and Amazon TV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SBI न्यूज़ के प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कोरोना जो है वो इस वक्त बेकाबू हो चुका है। जैसा कि हम पहले दिन से ही मीडिया आवाम को बताता रहा है, गाए बगाए डॉक्टर्स भी मुख्तलिफ तरीक़ों से आवाम को बताते रहे हैं खुदारा होश के नाखून लें। वो कौमें इस वक्त तबाही के दहाने पर आन खड़ी हुई हैं जो कि खुद को सुपर पावर, जो कि मुआशी तौर पर मुस्तहिकम थी, लेकिन उन्होंने कोरोना को गैर संजीदा तरीके से ट्रीट किया तो आज उनके हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे आज कोरोना वबा पर पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त, अगर कुल कोरोना पेशेंट्स की बात की जाए तो 93,983 मरीज इस वक्त कोरोना के कंफर्म पाकिस्तान में हो चुके हैं, जबकि रिकवर जो है अभी तक 32,581 और अमवात जो हैं 1935 हो चुकी हैं। यहां पर तशवीशनाक बात यह है कि रमजान से पहले जब लॉकडाउन था तब कोरोना मरीजों की तादाद, टेस्टिंग की तादाद थी वो ज्यादा थी और कोरोना मरीज जो थे वो काफ़ी तादाद जो है वो उनकी थमी हुई थी। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया, चाहे गवर्नमेंट की नीयत जो भी थी, जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया तो उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तानी अवाम को अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था लॉकडाउन खोलने का उसमें साथ ये भी तलकीन की थी कि SOPs पर अमल किया जाए, SOPs पर अमल किया जाए, हाथों पर दस्ताने, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोएं। तो हम पाकिस्तानी कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर कौम है और हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, तो जिसका खमियाजा जो है वो अब हमें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन बात ये है, बात करेंगे हम आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत, दो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। जनाब सीनियर तज्जिया निगार, बिलाशुबा किसी तारफ के मोहताज नहीं है, गुजरात समेत पंजाब के इल्मी हलकों में जो है वो इनका बड़ा नाम है, जनाब सीनियर तज्जिया निगार हमीदुल्लाह भट्टी साहब। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट गुजरात की डॉक्टर कम्युनिटी को यहाँ पर भी कोई भी मुश्किल दरपेश आई है तो वो शख्स हमेशा से फ्रंट लाइन पर लड़ा है। हमारे साथ आज लाइन पर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सऊद अफजल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं PMA गुजरात के। पाकिस्तान की बात तो बाद में करेंगे, मैं पहले आपको बताता चलूं कि आज एक दिन में जो है वो गुजरात में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद जो है, अभी तक कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद जो है वो तकरीबन 850 के लगभग है। जबकि तशवीशनाक बात हम आपको अपने प्रोग्राम में ये बता रहे हैं कि 7 डॉक्टर आज एक दिन में पॉजिटिव, जिनका कोरोना टेस्ट वो पॉजिटिव है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अलमी है, क्योंकि डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो PMA YDA जो है वो गाए बगाए गुजरात इंतजामिया, हुकूमत पंजाब को भी आगाह करती रही है, खुदारा लॉकडाउन ना खोले, खुदारा लॉकडाउन ना खोले, इस तरह ना करें आवाम के साथ, ये आवाम जो है वो किसी तबाही की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो ऐसा ही हुआ, जो लोग फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले थे अब वो भी जो है वो इसका शिकार होना शुरू हो गए हैं। हमीदुल्लाह भट्टी साहब से भी बात करेंगे इंतजामी अमूर के हवाले से, गुजरात की इंतजामिया जो है वो क्या सूरत हाल इख्तियार किए हुए, क्योंकि डॉक्टर कम्युनिटी ने बार बार आगाह किया गुजरात के इंतजामिया को, जबकि गुजरात की इंतजामिया सब अच्छे की रिपोर्ट देती रही हमें, और अब जो हालात हैं वो भी आपके सामने, इस पर बात करेंगे हमीदुल्लाह भट्टी साहब से। सबसे पहले चलेंगे डॉक्टर सऊद अफजल साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। सऊद भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया जनाब हमें टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें गुजरात की जो करंट सिचुएशन है कोरोना के हवाले से, उसके बारे में हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान आपका कि आपने मुझे मौका देने का मौका दिया। देखें, जहाँ तक कोरोना जो पेंडेमिक हमारा गुजरात में चल रहा है, इस वक्त जो सिचुएशन है वो तशवीशनाक सिचुएशन में हम दाखिल हुए हैं। ये हमारा सेकंड फेज कह सकते हैं, सेकंड थर्ड फेज कह सकते हैं। जो पहला फेज था वो सिम्प्टोमेटिक था, बगैर अलामात के लोग आ रहे थे और उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, और अब जो है वो सिम्टम्स के साथ, अलामात के साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दुश्वारी के साथ, खांसी के साथ, इन अलामात के साथ आ रहे हैं। और एक्सपायरीज हमारी डेली बेसिस के ऊपर अजीज भट्टी हॉस्पिटल में जो वो 2, 3, 4 एक्सपायरीज डेली बेसिस के ऊपर हो रही हैं। वो चूंकि रिपोर्ट नहीं होती हैं आपके पास,
کیونکہ حکومتی جو آپ کے پاس ڈیٹا بیس آتا ہے وہ سارا وہ ہوتا ہے جو کنفرمڈ رپورٹس ہیں. اب ہمارے پاس اگر ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ لینڈ کرتا ہے, فرض کریں ابھی کوئی شارٹنس آف بریتھ کے ساتھ کیا ہے اور اس کا ہم سیمپل لے کے بھیجتے ہیں, تو 9ویں-10ویں دن جا کر اس کی رپورٹ آتی ہے. ان دا مین وائل وہ سروائیو نہ کر سکے, جیسے لاسٹ 6-7 دن 8 دن عید کے بعد سے جیسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, تو وہ پھر گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں آتا, وہ سسپیکٹ میں رہ جاتا ہے, وہ کووڈ پازیٹیو میں نہیں ڈکلیئر کیا جاتا. سو جو فگر ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے سارا, یہ فگر وہ ہیں جو کہ حکومتی فگر ہیں, یا جو کنفرم کیسز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کنفرم کیے گئے ہیں یہ وہ کیسز ہیں. گجرات میں جیسے آپ نے کہا کہ 850 کے لگ بھگ کیسز ہیں جو حکومتی ڈیٹا ہے یا جتنا انہوں نے اسکرین کیا ہے. آپ اس چیز کے شاہد ہیں, اور جتنا ہمارا پریس ہے گجرات کا وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ڈسٹرکٹ گجرات اور ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ڈسٹرکٹ گجرات دونوں آرگنائزیشن نے مارچ کے بعد سے, جب ہمارے پاس پہلا کیس آیا 16 مارچ, اس کے بعد اپریل کے 1-2 اپریل سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, ضلع انتظامیہ کو, حکومت پنجاب کو ہم نے یہ باور کروایا کہ گجرات ریڈ زون ہے. یہاں پہ ہمارا چونکہ فورن کا بندہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے, تو یہ ریڈ زون ایریا ہے, تو خدارہ اس کے اوپر اسٹرکٹ میئرز لیے جائیں. وہ اسٹرکٹ میئرز لینے کی بجائے الٹا یہ کام کیا گیا کہ اپنی جو اسکریننگ ہے اور جو آئسولیشن ہے, جو آپ کا ٹیسٹنگ ہے, جو آپ کی رپورٹنگ ہے, اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ یہ لوگ خدشات زیادہ پیدا کر رہے ہیں, یہ لوگ زیادہ پینک کریٹ کر رہے ہیں, تو اس لیے پینک کو کنٹرول کرنے کے لیے رپورٹنگ کو کنٹرول کیا گیا. آج ہم نے سب بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کرے یہ ہمارے سارے خدشات غلط ہوں, یہ بسٹ ہوگا, پھٹے گا جب, تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہم سب کا, گجرات کی عوام کا, پنجاب کا. لیکن انہوں نے اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا اور انہوں نے کنٹرولڈ فگر رکھا, اپنے آپ کو ریڈ زون سے نکالا. اور ریڈ زون کے نکالنے کے بعد آج گجرات کے جو پریکٹیکلی جینون حالات ہیں وہ ہر جو 8واں 9واں 10واں جو پبلک ہمارے بندے ہیں, عوام ہیں, وہ پازیٹیو گھوم پھر رہی ہے, یا وہ ہمارے پاس لینڈ کر رہی ہے, یا وہ لوگ اوائڈ کر رہے ہیں ان کی اسکریننگ میتھڈ, یا جو انہوں نے طریقہ کار پہلے کیا تھا کہ پولیس آئے گی ہمیں وہاں پہ لاک کر کے رکھ لیں گے, کوارنٹائن کر دیں گے, ان وجوہات کی بنا کے اوپر. سو ابھی جو ہمارے گجرات میں کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جو سب سے زیادہ جو پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ علامات کے ساتھ, سمپٹم کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور وہ ہمارے لیے اب ہمارا جو HQ ہائی ڈیپینڈنس یونٹ ہے وہ آلموسٹ فل ہے. نیچے جو ہمارا ضروری بلاک کے نیچے جو 2nd فرسٹ فلور ہے وہ بھی آلموسٹ پیک جا رہا ہے. اب ہم ایک ایکسٹرا وارڈ اس کی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی پیشنٹس کو ٹیک کیئر کیا جائے. تو سچویشن بالکل جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا وہ بالکل بظاہراً ایسے جا رہی ہے. اور جہاں تک ہمارا ڈاکٹرز کا, نرسز کا, پیرامیڈکس کا وہ آپ کے سامنے ہیں, 7 کیسز آج کے ہیں, اور اس سے پہلے بھی یہ 7 صرف وہ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو وارڈز میں, اپنے میڈیکل وارڈ میں اپنی جو خدمات ہے وہ سر انجام دے رہے تھے, اور ان میں سے کچھ کورونا میں دے رہے تھے. کیونکہ اب پیشنٹ فلو اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو ہر پیشنٹ کو ایز اے سسپیکٹ ٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے. سو صورتحال بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ذات ہمیں بچا لے تو بچا لے, ادروائز بہت ورسٹ کنڈیشن جا رہی ہے. سو صاحب کیا وجہ ہے, آپ بار بار آپ کی پریس ریلیز جاری ہوتی رہی کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, گجرات کی انتظامیہ نے کیوں یہ ہٹ دھرمی دکھائی؟ آخر کیا وجہ تھی گجرات کی انتظامیہ, ایسے کون سے مقاصد تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے گجرات کی عوام کو موت کے منہ میں دھکیلا گیا؟ دیکھیں ہم نے ان کے پیچھے اس بات کے اوپر نہیں گئے کیونکہ انہوں نے برملا اس چیز کا ہر جگہ پہ اظہار کیا کہ پتہ نہیں کہ ان ڈاکٹر صاحبان کا یا PMA کا کیا ایجنڈا ہے, اور انہوں نے چند صاحبان کے ساتھ مل کے آپ کو پتہ ہے اپنی پروموشن پروجیکشن کی پکچرائزیشن کی کہ شاید بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے. سٹارٹ جب ہوا تھا تو بہت اچھی پرفارمنس دی. ہم نے ڈے فرسٹ سے ان کو اسسٹ کیا, ڈسٹرکٹ انتظامیہ, ضلع انتظامیہ کو, ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کو, اور اس کی اسسٹنس میں آپ کو بتا دوں کہ میس لیول کے اوپر ہم نے پبلک اویئرنیس کمپین کی. ہاسپٹل کے اندر ہم نے 24/7 فلو کلینک اسٹیبلش کیا. یہاں پہ ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کیا کہ ظاہر ہے وہ فرنٹ لائن واریئر تھے. اس کے بعد PPE جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر آپ شاید ہیں اس چیز کے, کیونکہ آپ نے جب بھی مجھے انٹرویو کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جو اسٹینڈرڈ یہ دے رہے ہیں وہ WHO ریکمینڈڈ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. صرف اپنے آفس میں بیٹھ کے اناؤنس کر دینے سے یا پریس کے چند صاحبان کو بلا کے بتا دینے سے یہ چیزیں
ایسے بہتر نہیں ہو جائیں گی. آپ کو پراپر اپنے فرنٹ لائن واریئر کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. وہ میری ذات کے لیے نہیں تھا. میں تب بھی جب بول رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی صف میں پہلے محاذ پہ کھڑے ہو کے آپ کی جنگ اور ہماری جنگ سب کی جنگ لڑنی ہے انہوں نے. اگر ہم ان کو ویل اکوپڈ نہیں کریں گے اور یہ اس طرح زخمی ہوتے جائیں گے یا شہید ہوتے جائیں گے تو پھر یہ جنگ ہمارے لیے لڑنا مشکل ہو جائے گا. آج وہی وقت دیکھنا پڑ رہا ہے آپ کو. تقریباً 30 کے قریب ڈاکٹرز کی اموات ہیں آج کی. آپ ہمارے جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے صدر ہیں, ان کی کل ڈیتھ ہوئی ہے سیالکوٹ کے اندر. جو اموات بھی پورے پاکستان میں آ رہی ہیں. اسی طرح ہماری نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, بے شمار لسٹ ہے. تو جب ہم ان کو ساری چیزیں پہلے باور کروا رہے تھے تو اسی چیز کو فورسی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے. جب ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے, یا یہ لوگ پینک کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا ان کا کوئی پتہ نہیں ویسٹرن انٹرسٹ ہے. ہمارا صرف اتنا انٹرسٹ تھا کہ جو گجرات کی عوام ہے اس کی فلاح کی بات کی جائے, اور جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے, جو ہیلتھ اسٹرکچر ہے, وہ آپ سب کے سامنے ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا جاندار ہے. جس سپیڈ سے روزانہ کی بنیاد پر اب ہزاروں کی تعداد میں کیسز سامنے آ رہے ہیں, اسکریننگ جو ہے وہ عمل کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کیسز ہزاروں کی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ اس سارے سسٹم کو اگر اسکریننگ بڑھائی جائے, اب ہمارے پاس میرے خیال سے ایک ون آف وے ہمیں چلنا پڑے گا. ہمیں یہ ایک لازمی اسکریننگ جو ہے وہ اس سسٹم کو بڑھانا پڑے گا, اسکریننگ کے عمل کو, کہ ہر دوسرے گھر میں ایک بیمار بندہ پڑا ہوا ہے, ہر دوسرے گھر میں 102-3 بخار والا بندہ پڑا ہوا ہے, ہر دوسرے گھر میں. اور یہ سچائی ہے, میں چاہوں آپ چاہیں, ہر دوسرے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر دوسرے گھر میں جو ہے وہ بیمار بندہ پڑا ہوا ہے. تو اب جس سپیڈ کے ساتھ کیسز سامنے آ رہے ہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور کیا ہمارا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اگر اللہ نہ کرے, اگر اگلا ہمارا مرحلہ اگر ویسا ہی ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ کامران, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا. لیکن میں ایک اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو اسکریننگ کا پروسیس ہے, جب پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ اسکرین ہو رہا ہے, اب یہ پینڈیمک ہے, یہ فرسٹ ٹائم وائرل انفیکشن اس طرح کا یہ سٹارٹ ہوا ہے, کووڈ-19 جسے کرونا وائرس کہہ رہے ہیں. اب اس میں ہم کیا تھا کہ ہمارے پاس پراپر ریسرچ تو اس کی ہے نہیں ہے, نہ ویکسین ہے. جب ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم نے پوری دنیا کے ماڈل کو فالو کرنا ہے. دنیا کے ماڈل کو جو اس سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں, یا جو تھوڑا سا اس کو فلیٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں, وہ چائنا ماڈل ہے, وہ اس کے بعد UK میں آیا, پھر USA میں آیا. سب نے بڑے پراپرلی اس کو اسکرین کیا, میسیو لیول کے اوپر اسکرین کیا, اور ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. جیسے میں نے اپنے پہلے بات میں جب کر رہا تھا تو میں یہی بتا رہا تھا کہ سٹارٹ کے ڈیز میں ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بہت اچھی سٹارٹ ہوئی. جب 16 مارچ بشارت کا کیس آیا گیا تو اس کے ایریے کو لاک کیا گیا, ٹھیک ہے. اس کے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کی کانٹیکٹ لسٹ ہسٹری نکال کے سب کو اسکرین کیا گیا. یہی طریقہ کار تھا, یہی پیٹرن تھا جس کو ہم نے فالو کرنا تھا. اس کو ہم کمپلیٹلی کیٹاگوریکلی زیرو پہ تو نہیں لا سکتے, لیکن ہم منیمائز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر اتنا پاورفل نہیں ہے کہ ہم میس لیول کے اوپر پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکیں. لیکن وہ انفارچونیٹلی اس کو اپریل کے فرسٹ ڈیز کے اندر ہی لاس کر دیا گیا. اس کے بعد ہم نے کہا لیبارٹری اسٹیبلش کریں, کیونکہ رپورٹنگ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں دن آ رہی ہے, اور پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پینک ہو جاتا ہے. جب آپ ایک بندے کا سیمپل لے کے بھیج رہے ہیں, اس کو کوارنٹائن کر رہے ہیں, کوارنٹائن کرنے کے بعد 6 دن تک وہ صرف بیچارہ ہی سا ویٹڈ پوزیشن میں رہ جاتا ہے کہ میری رپورٹ کیا ہے. کہ ہم نے کہا لیب اسٹیبلش ہونی چاہیے یہاں پہ, وہ بھی پراپر پروجیکٹ کمپلیٹ نہ کیا جا سکا. کھاڑیاں میں وزٹ ہوا, خدا جانے وہ کیا بچوں آدمی جن کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہ ہو سکا. آج بھی اسی کے ہم سفر ہیں کہ آج بھی ہماری رپورٹ 8ویں 9ویں 10ویں دن ہے. 850 جو آپ کے پاس فگر آ رہی ہے, اس میں آپ 400 وہ بھی ڈال دیں جو کہ پینڈنگ ان کے کیسز چل رہے ہیں, جن کی ابھی تک رپورٹ اویٹڈ ہے, جنہوں نے ابھی تک آنا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہیلتھ کے حوالے سے اور ہم کہاں جا رہے ہیں یا کیا کر سکیں گے, دیکھیں اگر عوام نے اس کے اوپر توجہ نہ دی اور ضلع انتظامیہ اور حکومت پنجاب نے اس کو سیریسلی نہ لیا, تو پھر ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. ہم یہ بالکل لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی بتا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے پریس کانفرنس کر کے بڑا اوپنلی حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو, صرف PM گجرات میں نہیں, PM پنجاب, IDA پنجاب یا PM پاکستان سندھ, ہر جگہ کی جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مینج نہیں کر سکیں گے, لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کریں. انہوں نے پلی لی کہ ہمارا معاشی صورتحال ایسا نہیں ہے, اکنامیکل کرائسس ہیں, اکنامیکل کرائسس میں ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. ایگریڈ. اگر اکنامیکل کرائسس ہیں تو مجھے بتائیں کہ جب آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا اس کے بعد آپ نے 1 by 1 چیزوں کو اوپن کرنا تھا SOPs کے ساتھ.
وہ اس وقت کدھر ہیں؟ وہ ہوا میں اڑا دی کہ ٹھیک ہے. میں مانتا ہوں کہ عوام نے بھی اس کو فالو نہیں کیا اور یہ فیک جو پروپوگیٹ نیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی رہی ان کو فالو کرتے رہے, نان سیریس لیا. پوری دنیا میں اسی طرح ٹرن رہا ہے. اٹلی میں بھی لوگوں نے یہی ٹرن رکھا کہ انہوں نے اس کو نان سیریس لیا اور اس کا خمیازہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ڈیڈ باڈیز کے ساتھ بھگتا. امریکہ نے بھی اسی طرح بھگتا. چائنا نے بہت حد تک کنٹرول کر لیا کیونکہ انہوں نے امیڈیٹ اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن رکھا اور اپنے میئرز کو پراپر کر کے ایس او پیز کو فالو کر کے انہوں نے گریجویٹلی چیزیں اوپن کرنی شروع کی. ہمیں ہر جب عذاب ہمارا پڑ جاتا ہے, جب ہمارے سر پہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم ڈھونڈنا تلاش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال میں تو ہم چل نہیں سکتے, وہ تو اوپن رہنے دیں. کرونا میں اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے یا ہوتی ہیں, آدھے سسپیکٹ میں چلے جائیں گے, آدھے پازیٹیو میں آ جائیں گے, آدھے گھروں میں جائیں گے, کہیں آدھے کہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے. تو فکر جتنی آئے گی تو اس کے بعد بھی ہم کہہ سکیں گے کہ دنیا سے ہمارے پاس کم ہی ڈیتھ ہوئی ہیں. ایک جان بھی بہت امپورٹنٹ ہے, انسانی جان ایک بھی بہت امپورٹنٹ. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیاروں کو پتہ ہے جن کے پیارے بیمار ہوتے ہیں ہمارے پاس. بالکل سو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ ایک جان بھی جو ہے, جس نے ایک جان بچائی ہے بے شک اس نے جو ہے وہ پوری انسانیت کو بچایا ہے. سو جو حالات اب تک گجرات میں پیدا ہوتے ہوئے نظر ہمیں آ رہے ہیں اور اس سارے ان تمام تر حالات میں گجرات کی انتظامیہ کس حد تک سنجیدہ ہے وہ تو آپ نے بتا دیا ہے کہ بارہا ڈاکٹر کمیونٹی نے ان کو بتایا پریس کانفرنس کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, عوام میں جو ہے وہ آگاہی مہم چلائیں یا جس بھی طریقے سے. اور ساتھ ساتھ آپ نے لیبارٹری کا بھی کہا کہ لیبارٹری بھی یہاں پر سٹینڈ کرنی چاہیے اور بھی دوسرے معاملات. ہم حمید اللہ بھٹی صاحب کو ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے سوال لوں گا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر سعود افضل صاحب جس طرح ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے بار بار گجرات کی انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, آپ کو فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے, آپ ریلیف بھی عوام کو دے رہے ہیں تو کسی طریقے سے دیں. تو اب جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان تمام تر حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ گجرات کے ڈاکٹر نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, بڑی محنت بھی کی اور بڑی ذمہ داری سے وہ انتظامیہ کو گائیڈ بھی کرتے رہے کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں جب کوئی مریض آتا ہے اسے اس کا علاج کیسے کرنا ہے یا اسے کس طرح جو ہے اپنے سروسز پرووائڈ کرنی ہے. یہ ایک تو بالکل نئی قسم کی بیماری ہے. یہاں پہ اس کا پاکستان کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں اتنی استعداد نہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر مریضوں کا بوجھ اٹھا سکے. آج بھی ملک میں سینکڑوں ایسے ہاسپٹل ہیں جن میں ایک بھی وینٹیلیٹر نہیں. جی آج بھی ہمارے ملک میں ایسے وینٹیلیٹر کی جو کل تعداد اس میں بہت زیادہ ہیں جو خراب ہیں. اسی طرح جو ہے طبی عملہ وہ بھی بہت کم ہے. گجرات کے ڈاکٹرز نے انتظامیہ کی بڑی بر وقت رہنمائی کرنے کی کوشش کی, انہیں آگاہ بھی کیا کہ اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ ہوا یوں ہے کہ گجرات میں نا انتظامیہ تنقید بھی کیا کریں. جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے بڑا جو ہے نا غیر ذمہ کا, نادانی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کی تجاویز پہ عمل کرنے میں انہوں نے کوتاہی کی. دیکھیں پہلے 16 مارچ کو ایک مریض اس کی تشخیص ہوئی, انتظامیہ نے کیا کیا, پولیس کو بھگا دیا, اسے ایسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جس طرح وہ ایک اشتہاری ہے, خوف و راس پھیلایا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب لوگ تشخیص سے ہی گھبراتے ہیں, لوگ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا تو ایک تو پورا محلے کو سزا ملے گی, ہمیں قید کر دیا جائے گا اور بدنامی بڑی ہوگی. میں سمجھتا ہوں یہ گجرات کی انتظامیہ نے نا وہ جو ہے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل وہ نہیں اپنا, نادانی کا مظاہرہ کیا. اور نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گجرات جو ہے وہ پورے ملک یا پنجاب میں اور پورے ملک میں یہاں پہ مریض بھی زیادہ ہیں اور اموات بھی ہو رہی ہیں. حالانکہ انتظامیہ کو پتہ ہے کہ گجرات کے بڑے جو گھرانے ہیں ان کے ایک دو بیرون ملک مقیم ہے. گجرات میں کئی ایسے دیہات ہیں جہاں اہل تشیع کی بڑی تعداد ہے, وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں ایران. اس طرح کے جو معاملات ہیں گجرات میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت تھی.
गुजरात इस बात का मुतकादी था कि इंतज़ामिया एक एक पहलू पे गौर व फिक्र करती और फिर उसके मुताबिक पॉलिसी तय करती। देखें, जब कहीं वबा फूटती है ना, हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वबा फूट पड़े तो ना उस शहर में जाओ, ना उस शहर में दाखिल हो, ना उस शहर से निकल के किसी और इलाके में जाओ। और ये चाइना ने इसी पे अमल किया, लॉकडाउन किया, और आज काबू उसने कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं और अमवात है काबू पा लिए। न्यूजीलैंड है, उसका आखिरी मरीज़ भी सेहतयाब होकर घर जा चुका है। गुजरात इंतज़ामिया अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस कोई पेश नज़र रख लेती, ये डॉक्टर्स की तजावीज़ कोई कुछ अहमियत दे देती, तो आज गुजरात में यूँ हर तरफ तबाही मचती ना नज़र आती। आज यहाँ गुजरात में जो खौफ और राहत के डेरे हैं, जो गुजरात के लोग परेशान हैं, अस्पतालों की तरफ जाते हुए घबराते हैं, मैं समझता हूँ इसमें गुजरात इंतज़ामिया की नाअहली का बहुत बड़ा हाथ है। सऊद साहब, आपसे सवाल लूँगा कि हेल्थ सेक्टर को जो है वो जाहिर सी बात है एक डॉक्टर ही अच्छी तरह समझ सकता है। डॉक्टर्स कम्युनिटी YDA PMA ने बारहा जो है वो आगाह किया कि इस तरफ ना जाएं, इस तरफ आँख है। आपने बारहा आगाह किया, लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ, लॉकडाउन खोल दिया गया, लॉकडाउन में नरमी कर दी गई, SOPs पर भी कहीं अमल होता हुआ नज़र नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं ये हुकूमत जो है वो किन के मशवरों पे आखिर चल रही है? अगर आपकी नहीं इन्होंने मानी, डॉक्टर कम्युनिटी जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले लोग हैं, जो कि इस चीज़ को बेहतर समझते हैं और इस चीज़ से बेहतर निकलने का हल भी डॉक्टर कम्युनिटी के पास है, और बेशक क्योंकि वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। आप क्या समझते हैं ये किन के मशवरों पर चल रही है आखिर ये हुकूमत और ये इंतजामिया? देखिए, सबसे पहले तो हमीदुल्लाह भट्टी साहब ने इस्लामी दर्द के ऊपर बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया इस चीज़ को, बड़ा अच्छा इसको बताया, समझाया इनको। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कामरान, मुझे खुद नहीं समझ आती कि ये किस फोकस के ऊपर है, कौन सी लाइन के ऊपर है। ना ये मानने को तैयार है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना चाह रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी वो है जिसमें कहते हैं कि पब्लिक को घूमने फिरने से लोग बीमार होंगे, इम्यून हो जाएंगे, उनकी कुव्वत मुदाफत का निज़ाम कायम हो जाएगा, तो उसके बाद वो इस बीमारी से लड़ लेंगे और जो मरने वाले हुए वो मर जाएंगे। ये भी पैटर्न था जिसको यूके ने स्टार्ट में फॉलो किया। बाद में जब उनकी डेथ रेशो 40,000 तक गई तो उन्होंने फौरी इमीडिएटली कंट्रोल करके लॉकडाउन शुरू कर दिया। ये सारी चीजें टेक्निकली बिल्कुल एक साइड पे रख के आप जहां तक बात है ना लेवल ऑफ इंटरेस्ट और लेवल इनका जो सीरियसनेस का, वो यहाँ से चेक करें। जहाँ अब स्टार्ट लेते हैं आप PPE से, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके ऊपर आपका गाउन आ जाता है, जिसमें आपका N95 मास्क आ जाता है, गॉगल आ जाता है, बाकी सारी चीजें हैं जो आपकी कैप है, जो आपके शू कवर है, ये सारी चीजें उस पर PPE उसको कहते हैं, ठीक है। जिसका ये क्लेम करते हैं जी हमारे पास हजारों की तादाद में मौजूद है, उसके आगे नहीं कहते कि ये WHO स्टैंडर्ड की हैं, हमारे पास मौजूद है। नहीं, हमने जब ये कहा कि नहीं है तो ये सिर्फ हमने क्रिटिक्स नहीं किया इनके ऊपर, हमने लेके गुजरात के टांडा से लेके सवायरंगी तक अपने डॉक्टर साहबान जितने सरकारी जो इस मर्ज के साथ लड़ रहे थे, हमने वहां पे प्रोवाइड करना शुरू किया। आज भी ये लोग सिर्फ उसको सप्लाई करते हैं जो कोरोना वार्ड है। अब ट्रामा सेंटर के अंदर पॉजिटिव केस आता है तो उसको कैसे डील करेंगे? उनको भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन PMA और YDA, क्योंकि हमने फंड जनरेट किया अपने सीनियर डॉक्टरों से और अपने मुखैर असरात गुजरात के हवाले से, तो हमने ये डोनेट करना स्टार्ट किया PPE का। यहाँ तक भट्टी साहब ने बात की वेंटिलेटर की, मैं इसमें आपको बताऊं बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा, ये तादाद जो है वो लगभग पूरे पाकिस्तान की अगर इनकी NDMA की और वो सारी मिला लें, जो भी ये टीवी पे बैठ के बोलते हैं 4000 या 4500 कहते हैं, या गुजरात में 32 के करीब है, तो इन 32 में आप देख लें कि मेजर बल्क जो अभी हुआ है वो डोनेट किया गया है। चौधरी मोहम्मद अली साहब ने डोनेट किया, नदीम मलिक साहब ने डोनेट किया, इम्तियाज कौसर साहब ने डोनेट किया, चले वो भी उनका बहुत शुक्रिया। इसी तरह और बहुत सारे मुखैर हज़रात होंगे जिनका मैं नाम नहीं मुझे याद, लेकिन वो खाना भी तो दे रहा है। कोई गुजरात के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया पॉजिटिवली इसको। अब आगे आपको एक टेक्निकल स्टाफ चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए भी, अनफॉर्चुनेटली वो टेक्निकल स्टाफ हमारे पास नहीं है। कोरोना को ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर्स भर्ती करने से पंजाब गवर्नमेंट ने आपको नोटिस कर दिया कि आप वॉकिंग इंटरव्यूज कर लें। इन्होंने अजीज भट्टी में मैं सिर्फ आपको बता दूं कि 21 के करीब डॉक्टर भर्ती हुए,
جس دن کرونا آیا اس سے آگے جیسے یہ پبلسائز ہوا اپریل سے بھرتی سٹارٹ ہوگی، 2 اپریل سے، اپریل سے لے کے آج 3rd منتھ چل رہا ہے. 4 بندے ہیں جن کے ابھی تک آرڈرز ہم رسیو نہیں کر سکے، ابھی تک وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈیوٹیز بھی کی ہیں. اور کسی ایک بندے کا انہوں نے کہا تھا آنریریا دیں گے ان لوگوں کو، اٹریکشن پیدا کریں گے، ڈبل پے ہوگی ان کی. ڈبل پے تو بہت دور کی بات، ان کی آج دن تک کسی ایک بندے کی بھی سنگل پے نہیں دی جا سکتی. یہ سیریسنس ہے ان کی. اب دیکھیں ہمارے لیے تو پرابلم ہے، 7-7 8 ڈاکٹر اگر پازیٹیو ہوتے جائیں گے، اگر جو نئی بھرتی ہو رہی ہے ان کو یہ پیز تک نہیں دے سکتے، ان کے آرڈرز نہیں منگوا سکتے، اس کے بعد ہم کیسے ان کو سرحدیوں پر بھیجیں؟ کس طرح ہم ان کو فائل کریں کہ جائیں آپ لوگ؟ دیکھیں جذبہ ایمانی، جذبہ حب الوطنی، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کو گفٹ کر کے بھیجنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر کے بھیجنا ہے. اس کے گھر میں فیملی بیٹھی ہے، اس کے ماں باپ بیٹھے ہیں، اگر وہ انفیکٹ ہوتا ہے تو وہ معاشرے پورے پر انفیکٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ یہ ان چیزوں سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ ان کا سیریسنس دیکھیں. وہ چاہے ضلع انتظامیہ ہماری ہو، چاہے ہماری ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ہو یا حکومت پنجاب ہو. بات یہ ہے کہ ان کی سیریسنس کا لیول صرف یہ گجرات میں صرف آپ چیک کر لیں. یہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا کے اوپر کنٹرول کرنا. کرونا کے اوپر رپورٹنگ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا. یا سمپل آپ کو بہت اچھی تحریر تیار کر لیں تو اس سے کنٹرول نہیں ہوتا. اس کے لیے گراؤنڈ ورک کرنے کی بڑی امپورٹنس ہے. آج ہمارا عزیز بھٹی، آج تو یہ ہے نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ٹریٹ کر رہے ہیں، سارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اپنی فل فلیج ایفرٹ لگا رہے ہیں. مجھے بتائیں اگر اس طرح ریشو رہی پازیٹیو ہونے کی، ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب جن کو سمٹمز آئے ہیں تو انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں. اگر آپ اکراس دی بورڈ ٹیسٹ کروانا شروع کریں تو آپ کو مور دین 50% آپ کا جو ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس وہ پازیٹیو نکل آئیں گے. تو آپ ڈیوٹی کہاں سے پرفارم کروائیں گے؟ اس کے بعد انہوں نے عوام کو اور ہسپتالوں کو، ڈاکٹرز کو چھوڑ دیا کہ جناب یہ جانے اور وہ جانے، اور بعد میں ہم ان کے اوپر کر لیں گے کہ کیسے کریں گے. جو ان کے اوپر ڈال دیں گے کہ ڈاکٹرز مینج کریں اس کو جیسے بھی مینج کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے من حیث القوم مل کے ہم نے پوری کوشش کی. یہ نہیں کہ ہم نے سمپل کرٹک کیا یا اپنی ایک سیاست کے لیے یا اپنی پالیٹکس کے لیے کرٹکس ہو رہا ہے، وہ ہم نے کام بھی کیا صاحب. جہاں پہ ہم کرٹکس کرتے ہیں وہاں پہ ہم پبلک اویئرنیس پروگرام بھی کرتے ہیں. جہاں پہ ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہاں پہ ہم پی پی کٹ بھی جا کے ڈاکٹرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں پہ ہم کووڈ-19 کی بھرتی کے اوپر ڈاکٹر کے آرڈر نہیں آئے تب بھی وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ ان کو جا کے اسسٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ وری نہیں کریں، یا بیٹی آپ وری نہیں کریں، آپ کے آرڈرز بھی پہنچیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پے بھی ملے گی. یہ اس وقت ملک کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے تو ہمارے اوپر پوری قوم کی نظریں ہیں تو ہم نے بڑے جان پہچانی کے ساتھ لڑنا ہے. لیکن جان پہچانی کے ساتھ لڑنے کے ساتھ کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ کی عام فورسز جب کسی جنگ میں جاتی ہیں تو کیا اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی سپلائی یا رسد پیچھے سے منقطع کر دی جائے یا ان کی فیملیز کو پراپرلی ٹیک کیئر نہ کیا جائے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے ایگزامپلری کرنی ہوتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ موٹیویٹ ہوں، تو زیادہ اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس دے سکیں. اور اس کے بعد آپ کے ہاسپٹل، آپ کا ہیلتھ اسٹرکچر آج ہی کم از کم خدارہ سوچ لیں اس بارے میں کہ اس کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے مریضوں کو ٹریٹ کرنا. اور پھر وہی بات ہوگی کہ ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی پوری نہیں پڑے گی. آج تو ہم وارڈز 1 by 1 کر کے ویکیٹ کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پورا عزیز بھٹی ہاسپٹل کرونا میں شفٹ ہو جائے گا. سامنے جو فیلڈ ہاسپٹل ہے وہ بھی کرونا میں سارا شفٹ ہو جائے گا. لیکن وہ بھی 7 سمپٹمس کے لوگ علامات کے ساتھ آ رہے ہیں. اٹ مینس کہ ان کو مین پاور بھی اوپر چاہیے. پہلے بغیر سمپٹم کے، بغیر علامات کے لوگ تھے، ان کو صرف ایک قسم کا بہت زیادہ نیسا چاہیے ہوتی، میڈیکیشن یا آکسیجنیشن یا وینٹیلیٹر یا کوئی بھی ایسی سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی. اب جو پیشنٹ ہمارے پاس لینڈ کر رہا ہے ان سب کو پراپر ٹیک کیئر کی ضرورت ہے. پراپر پیشنٹ آ رہا ہے پورے کا پورا، اس کے لیے آپ کو پوری مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے. سو یہ ساری چیزیں انہوں نے بیٹھ کے کرنی ہے. ہم آج بھی بیٹھ کے ساتھ ان کے کام کرنے کو تیار ہیں. ہم ان کے بغیر بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر یہ ان کا سیریسنس لیول رہے گا تو پھر اس کا خمیازہ گجرات کی عوام ساری بھگتے گی. ہم تو چلیں جو بھگت رہے ہیں، جو بھگتنا ہے ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے اس قوم کے لیے جو بھی جہاں تک بھی اور جیسے بھی ہو سکا. اگر آج نظریں ہمارے پہ ہیں تو ہم قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے. ہمارے ڈاکٹرز دے رہے ہیں، ہماری نرسز دے رہی ہیں، ہمارے پیرامیڈکس دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے اس کورونا کے خلاف اپنی جنگ کو. ٹھیک ہو گیا صاحب. مجھے یہ بتائیے گا، ایک دم سے یہ بڑھتے ہوئے کیسز کی تعداد جو ہے وہ کافی تشویشناک بات ہے. اس کی آپ بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہاں پر غلطی ہوئی ہماری گورنمنٹ سے یا ہماری ضلعی انتظامیہ سے؟ ٹھیک ہے، جب آپ لاک ڈاؤن ایز اپ کر دیتے ہیں
पब्लिक को आप प्रॉपर अवेयर नहीं करते, चलिए अवेयर करने के बाद भी कानून इम्प्लीमेंट नहीं करते आप। इम्प्लीमेंट से मुराद है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवानी थी। सिर्फ स्कूल बंद करने से तो नहीं डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी ना, या मैरिज हॉल बंद करने से। सोशल डिस्टेंसिंग या जो हमारी ताजर बरादरी है सारी, उन्होंने किन एसओपी के तहत अपने जो कस्टमर आ रहे हैं उनको किस तरह डील करना है, ट्रीट करना है, कैसे उन्होंने मास्क का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट करना था, सैनिटाइज आपको करना बड़ा इंपॉर्टेंट करना था। ये आपने एजुकेट भी करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। ये हमारा इस्तात नहीं है पीएमए की या वाईडीए की, ये इस्तात है हुकूमत वक्त की। ये उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना होता है इन चीजों को। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए तो उसका खमियाजा है ये सारा जो केस ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए हमने पहले भी कहा था कि ये चेन है, इस टिकट को फ्लैट करने के लिए लॉकडाउन लोग यूज करते हैं कि लोग घरों में बैठे, चेन ना बने, एक से दूसरा इंफेक्ट ना हो। जब एक से दूसरा इंफेक्ट होता है वो दो हो सकता है, इसको बियर करते हैं, वो यंग हो, लेकिन वो जब घर जाएंगे अपने किसी ओल्ड एज को लगाएंगे या किसी बीमार को जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जिसकी कुव्वत मदाफत वीक है, उसको लगाएंगे तो फिर हमारी डेथ रेशियो बढ़ेगी इसके ऊपर। तो ये चेन को ब्रेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। इस चेन को ब्रेक करने की जरूरत है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। इस चेन को ब्रेक करने के लिए आपको जरूरत है कि आपने हैंड सैनिटाइज हाथों को 20 सेकंड तक बहुत अच्छी तरह वॉश करना है और बाहर पब्लिक में इस चीज को लागू करवाना है। जिले हुकूमत और हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ने अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, और ये एसओपी सिर्फ मैं लोगों के लिए नहीं कह रहा, जब ये कह रहे थे ना कि प्राइवेट हॉस्पिटलों ने तो ट्रीट करना ही करना मरीजों को, आप एसओपी बना के हॉस्पिटल को दे, हमें बिठा दें साथ, हम बना के देंगे कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल ने पेशेंट को केटर करना है, कैसे उन्होंने उसको ट्रीट करना है। अब बंद तो नहीं किया जा सकता हर चीज को। अगर आप हर चीज खोल रहे हैं, हर चीज को खोलने के कायदे जवाबत हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनको एनफोर्स करना, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, जो कि उन्होंने पूरी नहीं की। लॉकडाउन भी आप कर दिया, उसको भी एक्सटेंड नहीं किया, उसकी माशी सूरत की वजह बता के एसओपीज को भी फॉलो नहीं प्रॉपर करवाया गया। उसका सिलसिला ये हुआ कि आज हमारे हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट कोरोना का पॉजिटिव जो है वो बैठा हुआ, और अल्लाह करे कि हम किसी तरह इस वबाई मस्त इस पेंडेमिक से निकल जाएं और अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात हमें बचा के रखे। लेकिन हमने तदबीर करनी है, अल्लाह ताला ने जैसे कहा कि हमने तदबीर करनी है। अगर कोई आ गई है तो हमने उसके तदबीर करनी है कि किन चीजों से हम बच सकते हैं। अगर हम इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड रखेंगे तो वो चाहे हुकूमत की तरफ से हो चाहे हमारी अवाम से भी हमारी इतनी अपील है। हमने बारहा अपने हर प्रेस रिलीज में एंड पे अवाम से अपील की कि खुदारा आप खुद इस चीज को टेकअप करें, आपके अपने अजीज प्यारे बड़े इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप को लिमिटाइज करें, गैर जरूरी घर से मत निकलें। अगर बहुत जरूरी कोई काम है तो निकलें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, डिस्टेंस रखें। लेकिन इसको सोशल मीडिया में आपने देखा कितनी फेक न्यूज़ वायरल होती रही हैं। ना हुकूमत पंजाब ने इसको रोका, ना हुकूमत गुजरात ने रोका। यहाँ ये भी हुकूमत है ना जी गुजरात में भी, तो उसने भी नहीं रोका यहाँ पे। और आज उसका ये हमें आता है कि आज पॉजिटिव केसेस है, लोग प्राइवेटली करवा रहे हैं। सिम्टम्स अलामात के साथ आने पे मजबूर है वो हमारे पास, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ले नहीं रहा उनको, तो वो सारे अजीज पट्टी में पहुंच रहे हैं। सो साहब हमारी आवाम में एक मादरत के साथ की बात काट रहा हूँ, हमारी आवाम में एक बड़ा तासर पाया जा रहा है कि आम लोग जिनकी बात हार्ट अटैक से हो रही है या किसी और वजह से भी, उनको भी कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया जा रहा है। क्या इसमें कितनी सदाकत है? मुझे बताएं कि क्या मिल जाएगा कोरोना पॉजिटिव करके? गवर्नमेंट तो अपने फिगर्स को डाउन कर रही है, अब तो नहीं कर रही। क्या मिल जाएगा उनको किसी कार्डिक? देखें ऐसे जरूर हुआ है कि हमारे पास पेशेंट को आया है, वो पित्ते की दर्द में आया है, तो उसको हाई ग्रेड फीवर था, उसके साथ चेस्ट खराब थी। डॉक्टर साहब ने जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने उसको वैल्यूएट किया। वैल्यूएट करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कोरोना होना चाहिए, तो कोरोना वो पॉजिटिव निकला है। अब जो घर वाले हैं वो सारे ये कहते हैं कि हमारे मरीज को तो पित्ते की दर्द थी, इन्होंने कोरोना निकाल दिया। वो भाई मेरे उसको अलामात तो है ना, इस कोरोना की वजह से वो लंग्स अगर उसके कंप्रोमाइज हो गए हैं तो उसकी सर्जरी तो नहीं हो सकेगी, वो और लोगों को इन्फेक्ट करेगा। सो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हकीकत है कि वो किसी भी नेगेटिव को, हाँ पहले इस चीज की जरूर चीजें इस तरह की वायरल होती रही हैं। क्योंकि अलामात नहीं थी लोगों में, तो लोग इसको नॉन सीरियस लेते रहे। क्योंकि मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया, मैंने तो कुछ भी नहीं है, ना मुझे बुखार है, ना मुझे खांसी है, ना नजला है, ना जुकाम है, ये इन्होंने मेरा पॉजिटिव पता नहीं कहां से निकाल दिया। लेकिन अब लोग अलामात के साथ बात से मजबूरी हमारे पास आ रहे हैं। जैसे भट्टी साहब ने पहले बताया है कि अस्पतालों में जाने से वो अवॉइड करते हैं कि मोहल्ले में भी पुलिस आ जाएगी, घर में भी आ जाएगी, तो हम नहीं चाहते अपना टेस्ट करवाने के। भट्टी साहब आपसे मैं सवाल लूंगा। जी भट्टी साहब मैं आपसे सवाल लूंगा कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है।
جہاں پہ ہماری حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں ہماری عوام بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہماری عوام کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی بات میں آگے بڑھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا. جب کوئی دیکھے معاذ پہ گیا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ رسد کاٹ دی جائے، کمک پہنچانی بند کر دی جائے. اسے سہولتیں دی جاتی ہیں، اسے سارا سامان مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے. ضرورت سب سے پہلی جو ضرورت ہے یہ دیکھیں، ہاتھ سینیٹائز کرنا، ماسک پہننا بڑی اچھی بات ہے. یہ اویئرنیس لوگوں کو دی جانی چاہیے، لوگوں کو قائل کیا جانا چاہیے. لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں، باتوں سے، ہاتھوں سے، اور سختی بھی کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے ضروری ہے ڈاکٹرز کو محفوظ بنانا جو فرنٹ لائن پہ اس وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں. پچھلے دنوں چودھری حسین علی صاحب نے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی لباس بھجوائے، دیگر چیزیں بھجوائیں، سارا کچھ ہوا. لیکن میرا خیال ہے یہ سارا کچھ ڈاکٹرز تک نہیں پہنچا، کہیں رستے میں ہی میرا خیال ہے کچھ ہے جس کی وجہ سے خرابی ہے. دوسری بات، اگر حکومت نے نادانی کا مظاہرہ کیا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، یا انتظامیہ نے کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں عوام نے بھی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. عوام نے بھی غیر ذمہ داری دکھائی ہے، نادانی دکھائی ہے، بچپنا ظاہر کیا ہے. دیکھیں جب پوری دنیا میں اموات ہونی شروع ہو گئی، ہر ملک میں ہاسپٹل جو ہے مریضوں سے بھر گئے، تب لوگوں کو یہ یقین کر لینا چاہیے تھا کہ حالات خراب ہیں، اور یہ خراب حالات میں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے وہ حفاظتی تدابیر خود کرنی چاہیے تھی، نہ کہ دوسرے جو ہیں انہیں قائل کرتے سارا کچھ، یا ڈراتے دھمکاتے پھر آ جا کے کیا. پھر اس میں کوئی شک نہیں عوام نے بے تحاشی کوتاہی کا مظاہرہ کیا، بے تحاشی، لیکن حکومت نے بھی کوئی کوتاہی میں کمی نہیں کی. دیکھیں اب کہہ رہے ہیں کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اسے جرمانہ ہوگا، جو بڑے بڑے ہجوم میں جائے گا وہ یہ ہوگا. یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے کسی مشیر نے حکومت کو، انتظامیہ کو بتا دیا ہے کہ جو کرونا ہے وہ صرف پھیلے گا مساجد سے، اسکولوں سے، یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، بس یہ بند کر دے باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسی بات نہیں. یہ میرا خیال میں انتظامیہ، حکومت اور عوام سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے، تبھی یہ وبا ختم ہو سکتی ہے. خالی ہم گھر بیٹھ کے دعائیں کریں اور کنویں میں چھلانگ لگا دیں اور کہیں یا اللہ ہمیں مرنے نہیں دینا، جب ہماری حرکتیں ایسی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل بڑی بات کیا عبداللہ بٹ صاحب آپ نے کہ ہماری حرکتیں ایسی ہوگی کہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سامنے موت ہے اور ہم خود اس میں کود پڑیں تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. بالکل بات ایسی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. لیکن اس کرونا وبا کے دوران عبداللہ بٹ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال لوں گا. اس کرونا وبا کے دوران دوسرے اضلاع بھی ہیں، وہاں پر بھی کام معمولات زندگی چل رہے ہیں، لیکن گجرات میں پٹرول کی قلت 5 دن سے انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اور بھی اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں ان پہ بھی اپنی منمانیاں ہیں. ہر قسم کی مافیا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. ڈاکٹرز نے انتظامیہ کو مشورے دیے کہ ایسا نہ کریں، ایسا کریں تو اس میں بہتری ہے، اس پر بھی انتظامیہ نے عمل نہیں کیا. انتظامیہ، گجرات کی انتظامیہ جو ہے بالخصوص ڈی سی گجرات صاحب ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب کر کہہ رہے ہیں یا چاہتے کیا ہیں آخر؟ دیکھیں میں پھر وہی بات دہراؤں گا. ڈاکٹر خرم شہزاد خود ایک ڈاکٹر ہیں، انہیں سارے معاملات کا پتہ ہے. انہیں سب سے پہلے یہ چاہیے تھا ڈاکٹر کمیونٹی کو اکٹھے کرتے، ان کی ماہرانہ رائے سے جو ہے نا ایک لائحہ عمل ترتیب دیتے اور اس پہ عمل بھی کیا جاتا. لیکن گجرات میں نہیں ہوا. دیکھیں ڈاکٹر سعود افضل کے لہجے سے کتنی وہ جو ہے بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے، کتنے وہ سمجھتے لوگ بھی مریض ہو رہے ہیں لیکن وہ تکلیف وہ خود محسوس کر رہے ہیں. یہ گجرات میں جو ڈاکٹرز ہیں مسیحا ہیں، انہوں نے
कोई शक नहीं, बड़ी मेहनत भी की, कोशिश भी की, अपनी जानें दांव पे लगा के मरीज़ों को सेहतयाब करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना पॉलिसी जो बनाई गई है ना, वो डॉक्टर्स की राय के मुताबिक पॉलिसी बनाने के बजाय दूसरों की राय लेके ना एक कोशिश की है। अभी पिछले दिनों चल रहा था कि ये डॉक्टर खुर्रम शहजाद की मेहनत से, कोशिश से गुजरात में कोरोना काबू आ गया। भैया अब बढ़ गया है, अब किसकी गैरतमंदी, किसकी लापरवाही है, किसका बचपना है, किसकी नादानी है, अब क्या हुआ है, अब किसको दोष दे? मेरे ख्याल में ये डॉक्टर्स की राय लेके फिर ये लाअमल मुरतब किया जाना चाहिए और फिर उस पर अमल किया जाना चाहिए। डॉक्टर होकर डॉक्टर से ऐसी बेरुखी मुनासिब नहीं। डॉक्टर होकर डॉक्टर से ऐसी बेरुखी मुनासिब नहीं। सऊद भाई दोबारा आपकी जानिब आ रहा हूँ। 850 के करीब आज की जो प्रेस एक वीडियो बयान जारी किया है MS अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल शहीद जनाब डॉक्टर आबिद गौरी साहब की जानिब से, 850 के करीब जो हैं लगभग जो हैं वो कोरोना पेशेंट्स हैं और तकरीबन 20 के करीब जो हैं वो अमवात हैं कोरोना कन्फर्म। ये फिगर जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं, जबकि ज़ाहिरी हालात अगर हम अपनी वीडियोस के मुताबिक जाएं या डॉक्टर्स की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक जाएं तो हालात खासे मुख्तलिफ नजर आते हैं। इसके पीछे क्या मार्फत है? देखिए, जहाँ तक उन्होंने प्रेस या वीडियो बयान जारी किया वो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन बहरहाल वो तो फिगर वही है कामरान जो मैंने आपको कहा कि वो हुकूमती फिगर है। हुकूमती फिगर से मुराद है कि जो कोविड-19 का पॉजिटिव टेस्ट जिनका रिपोर्ट बन के लाहौर से आ चुकी है, ये उनकी फिगर को देते हैं। सस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं हुई। अगर आप कभी उनसे इंटरव्यू करें या उनसे पूछे तो उनको पूछे कि सस्पेक्ट जो हैं, जो कोविड-19 के सस्पेक्ट हैं, वो कितने हैं। सस्पेक्ट से मुराद जिसको जो कंसल्टेंट टीम है हमारी जो कोरोना के हवाले से जो उसको एग्जामिन करती है और पेशेंट्स को वार्ड्स में एडमिट करती है और ट्रीट करती है और जो एक्सपायर कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो फिर आप इसकी रेशो प्रॉपर निकाल सकेंगे। 850 की बात मैं आपको कोई फिगर यहाँ पे देना नहीं चाहता या कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता जिसके ऊपर एक नया तूफान खड़ा हो जाए, फिर दोबारा जिला इंतजामिया एक नया वबाले जान बना के बैठ जाए। हमने जो इतनी दर्द तकलीफ या मुश्किलात या इतने बयानात या जो इतनी सारी बातें की हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी गुजरात की अवाम या हमारा गुजरात जो है वो सेफ रहे। इसी तरह हम पूरे पंजाब पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो, लेकिन क्योंकि हमारी जिम्मेदारी गुजरात के हद तक है, जिले की हद तक है, तो हमने कोशिश पूरी की कि इनको असिस्ट भी करें और इनको जो भी चीजें गाइडलाइन दे सकते हैं अपनी तरफ से, अपनी कम अकल की तरफ से उनको जरूर हम मुहैया करें। अब अगर वो इस ख्वाबों की जन्नत में रहना चाहते हैं कि ये 850 की फिगर है और बड़ा हुआ तो 900 होगी, 1000 होगी, तो ये तादाद अब हजारों को कब की क्रॉस कर चुकी हुई है। ये लाख की बात अगर आप करें गुजरात के अंदर, मैं कह रहा हूँ, तो फिर शायद आपको होगा, आप निकल के फील्ड में इसको अगर घूम के देख लें हॉस्पिटल्स के अंदर या अजीज भट्टी के आते, तो आपको पता चलेगा कि हर आने वाला तीसरा चौथा पेशेंट इसी हिस्ट्री और इसी सिम्टम्स के साथ आ रहा है। अब उनकी रिपोर्ट्स आने में इतना एक लंबा डिलेंग है कि सारा उसके ऊपर प्रोसेस है पूरा, वो हुकूमत पंजाब की क्या मजबूरियां हैं या क्या नहीं है हमें नहीं पता इस चीज का, लेकिन गुजरात में इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसी तरह हमारी डेथ है, लेकिन हम फिर ये अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और अपनी आवाम से गुजारिश भी करते हैं कि इसको आज ही कम से कम और कोई नहीं तो खुदारा सीरियस ले लें। जैसे भट्ट साहब ने कहा कि अगर उन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाई, जिला इंतजामिया या हुकूमत पंजाब ने सीरियसनेस नहीं दिखाई, तो कम से कम आप ही शऊर का मुजाहरा कर दें। सारे पढ़े लिखे वेल ऑफ लोग हैं, मास्क खरीदने में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में, एक दूसरे से फासला रखने में, गैर जरूरी बाहर ना निकलने में, हाथों को साबुन के साथ धोने में कितना बड़ा मसला है। ये लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको नॉन सीरियस क्यों ले रहे हैं? पूरी दुनिया ने भुगता है इसको। दुनिया की जो सुपर पावर है जमीन की, जो दुनिया में है, अमेरिका है, तो वो भुगत रहा है इसको और वो उसके घुटने नीचे जमीन के ऊपर लग गए हैं। इटली वालों ने हाथ उठा दिए, ब्रिटिश यूके जिसको हम फॉलो करते हैं, जिनकी हम मेडिकल एजुकेशन को, जिनकी बुक्स को हम पढ़ते हैं सारे डॉक्टर, उन्होंने इसके आगे घुटने टेक दिए। तो हम तो देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम तो अभी तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के मराहिल में हैं, तो हमने तो कम से कम अवाम बन के मिनेजुल कौम ऐसे अपने साथ प्रॉमिस करना है कि हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है। बजाय इसके कि पूरी अवाम क्रिटिक्स करने बैठ जाए या बजाय इसके कि लोग सिर्फ तनकीद करें कि अस्पताल में ये नहीं हो रहा है इंतजाम,
تو وہ خود سے تھوڑا سا اوائڈ کر لیں تاکہ ہم سب اس مصیبت سے بچ سکیں. اور جو بھی ہمارے بیمار ہیں ان کے لیے میری بھی دعا ہے, آپ سب بھی دعا کریں کہ وہ جلد از جلد شفا صحت یاب ہوں, ان کو شفا نصیب ہو, کیونکہ ہمارے پاس تعداد بہت تیزی سے آ رہی ہے جو سیریس پیشنٹ ہے. میں آپ کو وہ پکچر بتا رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. اگر کسی کو کسی قسم کا ابہام ہو کہ کرونا کوئی نہیں ہے, ہمیں باتیں بنی ہیں, تو وہ ہاسپٹل عزیز پٹی میں آ سکتا ہے, کرونا وارڈ HDU میں جا سکتا ہے, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں جا کے دیکھ لیں کیسے لوگ سانس لینے کی دشواری کے مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں. خدارا اس کو سیریس میں, یہ ان لوگوں کو صرف اس تکلیف کا پتہ ہے جو اس سے گزر چکے ہیں یا جو اس سے گزر رہے ہیں یا جن کے پیارے گزر رہے ہیں یا جو جہاں سے رخصت ہو چکے ہیں. سو اس کو اتنا نان سیریس لینا, کیجول لینے کا کوئی نہیں ہے. اور یہ فگرز وغیرہ جو ہیں یہ گورنمنٹ کے, میں اس کے اوپر بالکل نہیں جاتا ہے. یہ ایک بالکل میں کیا ان کے لیے کہوں, میں تھوڑا ضرورت سے زیادہ کچھ کہوں گا تو کہیں گے کہ پتہ نہیں ان کو ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ, ذاتی کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہمارے عوام, ہمارے مریض ٹھیک رہیں, ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے جتنے لوگ ہیں, ہمارے ڈاکٹر نرسز, اب دیکھیں 4,500 سے ابو پورے پاکستان میں ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس انفیکٹ ہو چکے ہیں. لاہور پورا بھرا پڑا ہوا, آپ کا LGH کا پورا یونٹ پازیٹیو ہو گیا. اسی طرح گجرات کو آپ لے لیں, گجرات میں ایک بڑی تعداد ہے جو پازیٹیو ہو گیا, اب سمٹم کے ساتھ ہو رہی ہے. تو خدایا آج بھی وقت ہے, آج بھی اپنے آپ کو روک لیں, سنبھال لیں. ان فگرز کے اوپر جا کے اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کرٹکس دل انتظامیہ پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہتری لا سکیں. ہو سکتا ہے اسی کے اندر آ جائے اور وہ بہتری کرنا شروع کر دیں تاکہ ہم اپنی جو ڈیتھ ریشیوز کو ڈکریز کر سکیں, اپنی جو پازیٹیو مزید جو چین بنی ہے وہ مزید آگے نہ جائے. کیونکہ ہمارے پاس ہیپاٹائٹس C کے, HIV کے, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, شوگر, ان سب کے مریض بے شمار ہیں گجرات کے اندر, اسپیشلی رینل فیلئر کی, گردوں کے جو عارضے میں مبتلا ہیں. تو یہ سارے امیونو کمپرومائز, اگر چین وہاں تک گئی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے ان سب چیزوں کو سنبھالنا. سعود بھائی, جو کرونا وبا کا طوفان اب آتے ہوئے نظر آ رہا ہے گجرات میں, اس کو روکنے کے لیے آپ گجرات کی عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ایک تو میں سب سے پہلے کامران یہ کہوں گا کہ یہ طوفان تقریباً داخل ہو چکا ہے. آج بھی ہمارے پاس وقت ہے, ہم سب مل کے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں, ہم سب مل کے ایک دوسرے کو بتائیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھنی ہے, ایک دوسرے سے 6 فیٹ کا فاصلہ رکھنا ہے. بات کرتے ہوئے ماسک کا یوز بڑا امپورٹنٹ ہے. ان جگہوں پہ مت جا کے بیٹھے جہاں پہ دوسرے لوگ ماسک کے بغیر بیٹھے ہیں. یو نیور نو, یہ بغیر علامات کے بھی پازیٹیو ہوتا ہے. یہ سمجھیں اس چیز کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سامنے آپ کا دوست بیٹھا ہے تو وہ پازیٹیو نہیں ہوگا, اس کو ہو سکتا ہے خود بھی پتہ نہ ہو. تو سوشل ڈسٹینسنگ, ہجوم والی جگہ سے بچنا آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ماسک کا استعمال آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہاتھوں کی صفائی, سینیٹائزیشن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. غیر ضروری گھروں سے مت نکلیں, جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کریں. اپنے بچوں کی, اپنے بوڑھوں کی, اپنے بیماروں کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کریں. سعود صاحب ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو آج کل ہر دوسرے گھر میں ایک بیمار بندہ ہے, 102 بخار ہے, اس کو ٹائیفائڈ جب وہ جاتا ہے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ٹیسٹ کرواتا ہے, اس کو ٹائیفائڈ کلیئر کر دیا جاتا ہے. یہ کیا وبا ہے؟ یہ کوئی وبا ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں, ساتھ دوسری علامات بھی چلیں, لیکن چونکہ جب پینڈیمک ہوتا ہے, وبائی مرض ہوتی ہے اور وہ اس لیول پہ پھیلی ہوتی ہے, تو پھر سب سے پہلی سسپیکٹ چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں. وہ ملیریا, ٹائیفائڈ یا ڈینگی یا کوئی اور چیز نہیں آتی. وہ سب سے پہلی آپ کے ذہن میں یہی آتی ہے. چونکہ چین بن چکی ہے, سیکنڈ فیز میں ہم آ چکے ہیں. یہ منتھ, اگلا منتھ جتنا بھی اب ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ کرے یہ جلدی سے ڈیفیوز ہو جائے. جیسے ہی ہم سب لوگوں نے ایز اے نیشن, ایز اے قوم مل کے اس کو ڈیفیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا, اس کی کرو فلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھ سکیں گے کہ کیا اور مرضیں. ابھی رائٹ نو کامران جتنے بھی میجورٹی پیشنٹ آ رہا ہے, اگر وہ فیور کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور ہائی گریڈ فیور ہے اور اس کے ساتھ کف بھی ہے, ہیڈیک ہے, یا اس کی اسمیل کی جو یا ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ لیس ہو رہا ہے, یا اور بھی بہت ساری جو علامات ہیں اس کی ایکس رے ٹیسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کی سیچوریشن, آکسیجن جو مینٹین کر رہا ہے وہ کتنی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے علاوہ بھی ہیں جن کو ایگزامن کرتی ہے ہماری جو کنسلٹنٹس کی پوری ہماری کرونا کی ٹیم ہے. آئیں ہاسپٹل آ کے اپنا ٹائملی وزٹ کریں, اپنا ٹائملی ٹریٹ کروائیں اس کو, تاکہ ہمیں اللہ نہ کرے کہ اس فیز میں جانا پڑے کہ ہمارے سارے وینٹیلیٹر بکڈ ہو جائیں اور ہمیں گجرات میں کوئی وینٹیلیٹر نہ ملے. اللہ نہ کرے ایسی نوبت. بہت شکریہ جناب. آج بھی میری ان سے بہت اپیل ہے ساری عوام سے, پلیز خدا را اپنے اوپر اور اپنے پیاروں کے اوپر رحم کریں اور
بہت شکریہ جناب سعود صاحب, بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. حمید اللہ بٹ صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر سعود افضل صاحب کا کیا کہنا ہے. انہوں نے عوام کو بھی بتایا اور انتظامی جو ابھی تک کارکردگی رہی ہے گجرات کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے بتایا. میں آپ سے ایک سوال لوں گا کہ حکومت نے رمضان کے آخر پر جو لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, نرمی کا فیصلہ کیا تھا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن انہیں ایک دم سارے شعبوں کو کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی کہ لے جی ٹرانسپورٹ بھی کھول دی, کاروبار کھول دی. سچ پوچھیے تو یہ جو طوفان نیا داخل ہوا ہے کرونا کا, یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے, اسی کا شاخسانہ ہے. اگر یہ مرحلہ وار مثال کے طور پر چند دکانیں یا چند مارکیٹیں ہر شعبے کے الگ الگ جو ہے نا قدر فاصلے پہ وہ کچھ اس طرح کی اجازت دے دیتے, جو ایس او پیز ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کراتے تو شاید بہتر تھا. ایک دم ہی سب کو کھلی چھٹی دینے سے یہ آج بڑے طوفان نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے. دوسرے جو میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈاکٹرز ہیں اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, کوشش کی ہے. ڈاکٹر عابد غوری نے بھی ہاسپٹل میں بہت بہتری لانے کی کوشش کی ہے, لیکن کرنا انہوں نے اتنے ہی ہے جتنے ان کے پاس وسائل ہیں. اگر انہیں وسائل نہ دیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ یہ ان کا علاج کرے بغیر دوائی کے, بغیر جو ہیں آلات کے, وہ کیا کریں گے؟ سب نے اب ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, لیکن یہ جو لاک ڈاؤن کھولنے کا ہے نا, یہ بہت ہی کوئی کوڑ مغز ہے جو مشیر جس نے یہ احمقانہ مشورہ دیا کہ لے جی انسانی جان کو ایک طرف رکھیں, سارا کچھ جو ہے نا معیشت پہ زور دیں, معیشت بڑی اہم ہے, انسانی جان اہم نہیں. حالانکہ انسانی جان معیشت سے ہزار درجے اہم ہے. یہ بہت احمقانہ فیصلہ تھا. جو مشیر بھی تھا وہ انتہائی کوڑ مغز تھا جس نے یہ احمقانہ مشورہ دیا. بٹ صاحب, ہماری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور بالخصوص گجرات کی انتظامیہ کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کی طرف سے؟ سب سے پہلے دیکھیں جی, ہم جب رونا روتے ہیں ہاسپٹل میں ادویات نہیں, ہاسپٹل میں معالج نہیں, یا ہاسپٹل میں کے پاس اتنے وسائل نہیں. دیکھیں, ہاتھ دھونے سے تو کچھ خرچ نہیں ہوتا, ایک ماسک پہننے سے تو کچھ خرچ نہیں ہوتا, ہاتھ سینیٹائز کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, جو سماجی دوری ہے, جو میل ملاپ میں کمی ہے, اس پہ تو کچھ خرچ نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے بس میں ہے. میری تو سب سے اپیل ہوگی, خدا را اپنے آپ پر, اپنے اہل خانہ پر, اپنے پیاروں پر, اپنے ملک پر رحم کریں. ہاتھ بار بار دھوئیں, ماسک پہنیں, جو ہجوم والی جگہ ہیں وہاں جانے سے گریز کریں, اور ہو سکے تو صرف اور صرف جو مجبوری ہے آپ کو اسی کے لیے گھر سے باہر نکلیں. غیر ضروری باہر نکلنا ہے, گھومنا پھرنا ہے, جو دوست احباب سے ملنے ملانے کے جو ہے جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. میرے تو یہی اپیل ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. حمید اللہ بھٹی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آپ نے سنا ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر سعود افضل جو کہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر کمیونٹی کو گجرات میں. سینئر تجزیہ نگار حمید اللہ بھٹی صاحب نے بھی ہمیں بڑی مفید معلومات فراہم کی اور اپنا اظہار خیال بتایا. گجرات کی انتظامیہ کی کارکردگی پر بھی انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی, کون کیا کر رہا ہے یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ بتایا ہے. لیکن ڈاکٹر سعود افضل نے جو کچھ کہا اس سے گجرات کی انتظامیہ کی کارکردگی پر بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. نرمی کا فیصلہ جو کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے رمضان کے جو آخری عشرہ تھا اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تب سے لے کے آج تک کرونا مریضوں کی تعداد جو ہے وہ دن بدن ہزاروں کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. میں نے بالساتھ آپ کو یہ بھی بتایا ہم نے کہ تالی ایک ہاتھوں سے نہیں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جہاں پر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان, پنجاب کی انتظامیہ, گجرات کی انتظامیہ نے جو کردار ادا کیا اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا, اس کے ساتھ ساتھ ہماری عوام بھی اس میں برابر کی شریک ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ایس او پیز کے مطابق جو دکانیں کھولی جائیں, ہم نے جو ہے وہ ہماری معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا. تو معاشی صورتحال
تب ہم نے جو دیکھی بازاروں میں جا کے جب ہم نے وزٹ کیا اپنی معاشی صورتحال کو دیکھ کر ہم حیران ہو کے رہ گئے، ہم دنگ ہو کے رہ گئے کہ جس قوم کو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید لاک ڈاؤن کے باعث یہ قوم بھوکی مر جائے گی، وہ قوم بازاروں میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی، وہ کہیں کے بھی بازار ہوں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ کیسا ہماری کمزور معیشت ہے؟ ہم لوگ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے صبر نہیں کیا، اب ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خدا را SOPs پر عمل کریں، ماسک پہنے، ہاتھوں میں گلوز پہنے، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا جہاں تک ہو سکے اس کا وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ حمید اللہ بٹی صاحب نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ کو بہت ہی اچھا مشیر ہماری گورنمنٹ کو ملا ہے، جس کا مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نمنے کا فیصلہ کیا، اور اب اس کے اچھے مشورے کی بدولت جو ہے وہ اب ہمیں جو ہے وہ اب ہزاروں کی تعداد میں کرونا کیسز جو ہیں وہ تحفے میں مل رہے ہیں۔ سو اب ہمیں آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ شاید ایسا وقت، اللہ نہ کرے ایسا وقت نہ آئے کہ ہم سے سنبھلا نہ جائے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب دوا کا اثر ختم ہو جائے، دوا کا اثر تب بھی ہوگا جب میرے مالک کی کرم نوازی ہوگی، جب اس خالق کی توفیق ہوگی، جب اس کا حکم ہوگا، جب وہ کن کہے گا، تب ہی سارے معاملات اور تمام دنیا کے تمام تر معاملات اس کے کن کے منتظر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کی بارگاہ میں جائیے، اس کی بارگاہ کھلی ہوئی ہے، 24 گھنٹے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس سے توبہ استغفار کیجئے۔ وہی مالک کی ذات ہے جو معاف کرے تو یہ عذاب ہم سے ٹل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ SBI News is available now on Play Store and App Store. کو پروکار تقریب کا اہتمام اسسٹنٹ کمشنر آفس وارا میں الوداع کیا گیا۔ عارف والا میں پنجاب حکومت کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر عارف والا رانا آفتاب احمد عارف والا سے تبدیل، ان کے پیش نظر علیزہ ریحان خان اسسٹنٹ کمشنر عارف والا کی تعیناتی کے احکامات جاری ہوئے۔ عارف والا میں کم عرصے تعینات رہنے والے فرض شناس قابل افیسر رانا آفتاب احمد خان کے اعزاز میں الوداعی پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا، پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور تحائف دیے گئے اور نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ الوداع کیا گیا۔ تقریب میں تحصیلدار کانو گو پٹواری، ڈرائیور رانا امین، ظہور علی اور دیگر بھی شامل۔ تقریب میں شرکا نے اسسٹنٹ کمشنر رانا آفتاب کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کا ذکر کیا، جس میں کرونا وائرس کے حوالے سے حالات کا مقابلہ اور گندم کے ٹارگٹ پر دن رات کی محنت اور تمام عملے سے شفقت سے پیش آنے جیسی یادیں اسسٹنٹ کمشنر کی الوداعی تقریب میں رضا زیدی بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا آفتاب کا کم وقت میں شہر بھر کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جانا اور تحصیل بھر کے مسائل کی آگاہی اور بر وقت ان کے حل کی توغدو میں ہر دم کوشاں رہنا سد یاد رہے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے رضا زیدی کے مثبت صحافت اور عوامی مسائل کی نشاندہی میں مدد فراہم کرنے کو سراہا۔ ضلعی انتظامیہ ان ایکشن، ضلعی انتظامیہ کی کرونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے چیکنگ۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد کے مطابق SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے 18 سٹورز بیکریاں سیل۔ گجرات میں گورمے بیکرز کنارا لوکل یورو سٹور سیل، ذائقہ سویٹس کیک اینڈ بیکس کو بھی سیل کر دیا گیا۔ SOPs پر عمل، ڈپٹی کمشنر کا کہنا کہ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر متعدد بیکریز کو سیل کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کی کرونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے چیکنگ۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے 18 سٹورز بیکریاں سیل کر دی گئیں۔ گورمے بیکری کنارا لوکل یورو سٹور سیل، جبکہ ذائقہ سویٹس کیک اینڈ بیکس کو بھی سیل کر دیا گیا۔ مرزا وسیم اختر، SBI نیوز، گجرات۔ مجلس وحدت المسلمین بلوچستان کے صوبائی جنرل سیکرٹری علامہ برکت علی متحری جعفر آباد 2 کے تنظیمی دورے کے سلسلے میں گوٹ سعید مٹھل شاہ نصبی جدید پہنچے۔ دورے کے دوران صوبائی سیکرٹری تنظیم سازی سید اختر شاہ، صوبائی سیکرٹری مالیات برادر دولت علی بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر انہوں نے متفقہ فیصلہ کے تحت سید نثار علی شاہ کو صوبائی سیکرٹری عزاداری سیل مقرر کیا۔ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ فاطمہ جناح پارٹی کے مرکزی چیئرمین سردار سید خیر شاہ کی جانب سے مہمانوں کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا گیا، جس میں علامہ برکت علی متحری، سید اطر شاہ، دولت علی سردار زادہ، سعید خان اور دیگر نے شرکت کی۔ نور حسن جمالی، SBI نیوز، گندھاہا۔ کوٹ
چھٹا کے نواحی علاقہ درخواست جمال پل نمبر 14 کے قریب ہزاری خان سرجانی کے نوجوان بیٹے کو 3 نامعلوم افراد نے فائر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ مضروب گھنٹوں بے یارو مددگار تڑپتا رہا۔ ریسکیو 1122 کے ذریعے مقامی رورل ہیلتھ سینٹر قادر آباد منتقل کر دیا گیا۔ کوٹ چھٹا کے نواحی قصبہ درخواست جمال خان پل نمبر 14 کے قریب ہزاری خان سرجانی کے نوجوان بیٹے کو 3 نامعلوم افراد نے فائر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ فائر کی آواز سن کر اہل علاقہ کے جمع ہونے پر تینوں ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مضروب گھنٹوں زمین پر پڑے تڑپتے رہے مگر چند فائرنگ پر موجود تھانہ درخواست جمال خان کے اہلکار جائے وقوع پر نہ پہنچے۔ اہل علاقہ نے 112 کو کال کیا اور زخمی کو 112 نے طبی امداد کے لیے مقامی رورل ہیلتھ سینٹر قادر آباد منتقل کر دیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ عبدالحمید SBI نیوز کوٹ چھٹا ڈیرہ غازی خان۔ ایک طرف دنیا بھر میں لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محصور ہو گئے تو دوسری جانب ڈاکو نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ دادو تحصیل جوہی کی چھنی روڈ پر 3 ڈاکو کی جانب سے ڈکیتی کی واردات۔ ڈاکو نے کاشتکار انور رودنانی سے موٹر سائیکل چھیننے کے بعد دوسری موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی، جس کے بعد مزاحمت پر دیہاتوں نے تینوں ڈاکو کو پکڑ کر خوب پٹائی کی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکو سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور 97,000 نقدی برآمد ہوئی اور ڈاکو کو شناخت اجاز جمالی، صابر جمالی اور غلام حیدر کے ناموں پر ہوئی۔ ڈکیتی کا مقدمہ درج۔ اجاز علی چانڈیو SBI نیوز دادو۔ SBI نیوز نے بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا۔ گزشتہ روز کوہاٹ کے علاقے نواں کلی سے اپنے عزیزوں کو ملنے آنے والے بچوں کی تلاش برسان کی خبر نشر ہونے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے کوہاٹ میں موجود والدین کو بچوں کی تھانہ عیسیٰ خیل میں موجودگی کا علم ہو گیا۔ بچوں کے والدین تھانہ عیسیٰ خیل پہنچ گئے اور اپنے بچوں کو صحیح سلامت پا کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اپنے ہمراہ گھروں کو لے گئے۔ اس موقع پر والدین نے محرر محاذ اللہ سمیت پولیس اہلکاروں کی فرشناسی کی تعریف کی اور میڈیا چینل SBI نیوز کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا، جس کی بدولت ان کے بچے بخیر و عافیت ان سے مل گئے۔ عامر خاشمی SBI نیوز عیسیٰ خیل۔ منڈی بہاؤدین کے علاوہ گوجرا میں پسند کی شادی کرنا نوجوان کے لیے جرم بن گیا۔ لڑکی کے والد اور چچا کی لڑکی کو اغوا کی کوشش میں مزاحمت پر لڑکی کے ورثہ کی فائرنگ سے لڑکی کا چچا قتل۔ گوجرا پولیس نے تینوں ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ منڈی بہاؤدین کے علاقہ گوجرا میں 1 سال قبل خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ کی رہائشی ثنا گل نے پسند کی شادی شوکت خان سے کی اور گوجرا میں 1 سال سے مقیم تھے۔ اس کا لڑکی کے ورثہ کو رنج تھا۔ آج لڑکی کے والد حنیف خان اپنے 2 سب بھائیوں اور